दोस्तों, आज जमादी उस्सानी की यकम तारीख है। आज पहली तारीख है और पहला इतवार का दिन है। अगर आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना चाहते हो तो फिर आज जमादी उस्सानी की यकम तारीख और पहले इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ लो। आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आपके घर से यकीन कर जितने फक्र फाका है, परेशानी है, जितनी बेबरकती है, घर से चीखें मारती हुई बाहर निकल जाएगी। अगर यकीन ना आए तो बेशक आजमा कर देख लो, खुद ही यकीन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को माहे जमादी उस्सानी का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक दिन को हमारे लिए बाइस बरकत बना दे और हमारे लिए बाइस रहमत बना दे। ये पूरा महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। नाघानी आफात और नाघानी बलियात से हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे घर वालों की भी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज जमादी उस्सानी की यकम तारीख है और पहले इतवार का दिन है। अल्लाह वालों, जमादी उस्सानी का महीना ये दीन इस्लाम का छठा महीना है। जिस तरह से हर महीने की अपनी कदर कीमत होती है, उसी तरह से माह जमादी उस्सानी की भी अपनी कदर कीमत है। तो लिहाजा आज जो बंदा भी अल्लाह पाक को राजी करना चाहता है, जो बंदा भी रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, अपने बंद किस्मत के तालों को खुलवाना चाहता है, तो वो आज जमादी उस्सानी की यकम तारीख पहले इतवार के दिन ये खास अमल पढ़ ले। ये अमल पढ़ने से आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये वजीफा इतना ताकतवर है, इतना मुजर्रब है कि मकसद जितना मर्जी आपका बड़ा हो, पूरा होकर रहता है। क्योंकि आपका मकसद इतना बड़ा नहीं जितना आपका रब बड़ा है। पहले ये समझे कि आप लोग मांग किससे रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हो रहा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहुत फायदा हो रहा है, बहुत दुआएं देते हैं। अल्लाह वालों, जिनको फायदा नहीं होता वो सिर्फ ये बात नहीं समझ पाते हम लोग मांग किससे रहे हैं। जब आपको ये अंदाजा होगा कि हमारा रब कितना बड़ा है, हम पर कितना मेहरबान है, जो रब ये कह रहा है कि अगर फिरौन मुझसे माफी मांगता मैं फिरौन को भी बचा लेता, तो सोचे हमारे गुनाह फिरौन के बराबर तो नहीं। लेकिन अल्लाह वालों, रब हमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत कर रहा है। हम पर इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? हमारे अमाल की वजह से, हमारी सोच की वजह से। नबियों के ऊपर भी परेशानियां आती थी, लेकिन उनको पता था कि हर परेशानी से मेरा रब मुझे निकाल देगा। उनका ये भरोसा होता था, इसलिए रब्बुल आलमीन उनको हमेशा सुरखरू करवाते थे। तो अल्लाह वालों, हमें भी नबियों जैसा अकीदा बनाना चाहिए। जभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए काम को कोई भी करता है तो उसमें सुन्नत कहा जाता है कि ये सुन्नत है। उसको सुन्नत का भी सवाब मिलता है और उस काम को करने का भी सवाब मिलता है। इसलिए आज अपनी जिंदगियों को अगर आप लोग संवारना चाहते हैं तो अल्लाह वालों, पहले अपनी जात पे मेहनत करें। हम लोग कहते हैं वो दूसरा बंदा जो है वो बेनमाजी है, वो नमाज नहीं पढ़ रहा या फिर वो सही काम नहीं कर रहा। हम लोग दूसरों में गलतियां निकालते हैं। अगर हम लोग पहले अपने अंदर गलती निकालें और दूसरों की गलतियों की तरफ तवज्जो ही ना दें, तो अल्लाह वालों, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी और हमारे घर वाले भी हमारे जो है वो इज्जत करने लगेंगे, हमारा एहतराम करना लगेंगे। तो अल्लाह वालों, आज जमादी उस्सानी की यकम तारीख है, पहली तारीख है। कोशिश करेंगे अपनी जात को बेहतर करने की, कोशिश करेंगे अपने ऊपर मेहनत करने की, अपने किरदार को बेहतर करने की। अपना किरदार इतना अच्छा कर लेंगे कि आपको देख के अगर कोई गाने सुन रहा है तो वो गाना बंद कर दे कि नहीं, हजरत आ गए, अब ये अच्छा नहीं कि हम इनके आगे गाने सुने या फिल्मों की बात करें या ड्रामों की बात करें। वो आपको देख के दीन की बातें करें, वो आपसे दीन के सवाल पूछे। अगर आप लोग अपने किरदार को इस तरह बना लेते हैं तो अल्लाह वालों, फिर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। क्योंकि आप भी बेहतर हो जाएंगे, आप अपनी औलाद को भी बेहतर कर लेंगे। क्योंकि जब आपकी औलाद कोई गलती करेगी तो सामने वाला बोलेगा कि तुम्हारे वालिद तो ऐसे नहीं थे, क्यों उनका नाम खराब कर रहे हो। तो अल्लाह वालों, आप लोगों से बड़ी हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें। और आज जमादी उस्सानी की ये यकम तारीख है और ये पहला इतवार है। तो लिहाजा इस वजीफे को पढ़ते हैं, इस वजीफे को समझते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं,
آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الثانی کی یکم تاریخ آ جائے، پہلی تاریخ آ جائے، چاند نظر آ جائے، تو آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پورا مہینہ اچھا گزرے گا، بلیات سے بھی محفوظ ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت بھی فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، کیونکہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج جمادی الثانی کی یکم تاریخ کا اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں, اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم, آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے, یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے, تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا. کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے, یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے, اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے, رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. اللہ والوں یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا. اللہ اکبر
وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے
یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک نام ہے یا اللہ جو کہ رب کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا نام ہے یا ربنا۔ دوستو، یا ربنا کے معنی ہیں اے پکارنے والے، یعنی اے میرے پروردگار۔ دوستو، یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت برا یہ الفاظ ہے، ایسی پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف الفاظ یا کلمات نہیں بلکہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، ہر لمحہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھرا سجدہ ہوتا ہے جو بندہ زبان سے نکال کر سیدھا اللہ کی حضور پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ یا ربنا کہنا ایسا ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو اگر اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور ماں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربان ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یا ربنا پڑھنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص بار بار رب کو دل سے پکارے، یعنی یا ربنا کہے، یعنی اے میرے پروردگار، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل میں سکون، چہرے پر نور اور زندگی میں اس میں رحمت اترتی چلی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے، یعنی اے میرے پروردگار، تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور میں یعنی دربار میں پیش ہوتی ہے، اور قبولیت اس کی یقین کرے امکانات سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی، جو بھی مشکل ہو، یا ربنا کے تکرار اور دل سے پکارنے سے اللہ پاک غیب سے رستے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس محبت والے انداز سے پڑھنا ہے، کس عاجزی والے انداز سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر و ہدف عمل بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ گویا صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین کریں، رزق، دولت، شہرت تو بہت چھوٹا ہے اس کے آگے، کامیابیاں تو اس عمل کے آگے بہت چھوٹا الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرب سے نوازے گا۔ اللہ پاک آپ کو یقین کرے اتنا رزق کریم اور رزق کثیر عطا فرمائے گا، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جب یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، رب کے خزانے بڑے وسیع و عریض ہیں۔ رب بڑا غیرت والا ہے، رب بڑا بزرگی والا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ادب سے مانگا جائے، دل کا تعلق مضبوط کر کے مانگا جائے۔ یہ نہ ہو موبائل میں لگے ہوئے اور پھر وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے نہیں۔ اب وظیفہ آپ نے بہت اچھے انداز میں یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پہ رحم کر دے گا، آپ پہ کرم کر دے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ کوشش کریں تو کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کر لیں۔ اگر اپنے ساتھ آپ لوگوں نے چینی رکھی ہوئی ہے یا چاول رکھا ہے، اس کو صدقہ کر دیں، جیسا کہ میں آپ کو باقی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔
تو اللہ والوں اس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔